की की तरफ चले गए। फिर होते होते कुछ मुख्तलिफ कारनामात जो थे वो वक्त के हाथ से बदलते रहे। तो मैं चाहता हूँ कि हम वापस थोड़ा से इस पे जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा खत है जिसमें मसीहत की थियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इल्म इलाही जो है, हर किस्म की इल्म इलाही इस खत में पाई जाती है। ये खत जो है पौलुस ने इनको मोतियों की तरह प्रो कर इसमें बंदिशें की हैं, टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं, टर्म्स रखी हैं, अल्फाज दिए हैं। और ये एक ऐसा खत है जो हर एक, अगर हम इस खत को किसी लूथर ने ये कहा था, अगर मैं रोमियों के खत को और यूहन्ना की इंजील को समझ लूं, तमाम बाइबल मुझसे छीन ली जाए, मैं बाइबल को बरकरार रख सकता हूं। एक ऐसा खत है। आप जानते हैं कि इसके कितने बाब हैं जी? 16। इसके 16 बाब हैं। पहले 8 बाब जो है इसमें आप थियोलॉजी है, इल्म इलाही जिसे हम कहते हैं, दुनियावी तौर पर थ्योरी आप जिसे कहते हैं, वो बताता है कि चुनाव क्या है, रास्तबाजी क्या है, शरीयत क्या है, अमाल क्या है, फजल क्या है। क्या ये चीजें जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए, इनसे वाकफ होना चाहिए या नहीं चाहिए। उसके जरिए इल्जाम लगाया जाता है कि आप एकेडमिक लाइन पे चले जाते हैं। ये जरूरी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर एक शख्स के लिए जरूरी है कि इंटेलेक्चुअली वी शुड बी स्मार्ट। जो हम बिलीव करते हैं हमें समझना चाहिए। वी शुड नो दैट। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जब खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं तो ये एक ऐसा खत है जिसको पढ़ने से ऐसे लोगों की जिंदगी तब्दील हो गई जिन्होंने अपना नाम जो है वो हिस्ट्री में लिख दिया। एक जमाना था जब लोग कलाम को पढ़ते थे तो उनकी जिंदगी इस तरह तब्दील होती थी कि बाइबल की फलां किताब में पढ़ रहा था, फलां आयत जो है उसको मैंने पढ़ा और मेरी जिंदगी मार्टिन लूथर, ये रेफॉर्मेशन का हीरो लीडर, ये रोमियों का खत पहला बाब 16 और 17 आयत, इसने उसकी जिंदगी तब्दील कर दी। मार्टिन लूथर राहब से मसीही बन गया। क्या राहब मसीही था? जी नहीं। राहब एक ऐसा शख्स था जो शरीयत के तौर पर हर एक रिचुअल को पूरा करता था, लेकिन मसीही नहीं था। और फिर इसने क्या किया, जब वो रोमियों का खत पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी में, और फिर ये आयत उसके सामने आई जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, वो ये है रोमियों का खत पहला बाब 16 और 17 आयत। क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वह हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते, ये दीगर अल्फाज आप कह सकते हैं दुनिया के वास्ते, कि उस जमाने में यहूदी और यूनानी ही थे, ये दुनिया थी। पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए ज़ाहिर होती है, जैसे लिखा है रास्तबाज ईमान से जिंदा रहे, अमाल से, शरीयत से। शरीयत गुनाह की पहचान कराती है। ये एक उस्ताद है जो मसीह तक ले जाता है। क्या हम शरीयत को रद्द करते हैं? पौलुस कहता है हरगिज़ नहीं, हम इसको ईमान से पूरा करते हैं। खुदा मसीह ने क्या कहा? शरीयत और तमाम नबियों के सहीफे, इनको मैं मानता हूं, उस पर मोहर की है, एक नुक्ता शूशा भी नहीं टलेगा। मसीह ने इसको कबूल किया। और जब हम इसको पढ़ते हैं, आप लूथर की जिंदगी बयान करें कि इसको पूरा 1 घंटा लगाया जा सकता है। मैं थोड़ा सा करना चाह रहा हूं। लूथर एक शख्स था जो हर वक्त खौफ में रहता था। अगर आप उसके बारे में पढ़ के देखें तो उसको यही था कि खुदा का गजब जो है वो मुझ पे हर वक्त रहता है, इसलिए वो जितनी भी रिचुअल कर सकता था, नेकियां कर सकता था, सख्त जिंदगी गुजार सकता था,
گھٹنوں کے بال سیڑھیوں پہ چڑھ کے تاکہ وہ خدا سمجھے کہ میں اپنے بدن کو کتنا دکھ دیتا ہوں تو اس کی راست بازی کو حاصل کر سکتا تو ہو گیا۔ ایک دن وہ اپنے استاد کے سامنے یا فادر کے سامنے یا آرچ بشپ کے سامنے یا بشپ کے سامنے اپنے اقرار کے لیے وہ دوسری منزل پہ سیڑھی گھٹنوں کے بل سیڑھیوں کے ذریعے چڑھ رہا ہے تاکہ وہ وہاں پہ پہنچے، اور جب درمیان میں وہ گیا تو اس کو یہ آیت جو ہے یہ یاد ہے کیا راست باز ایمان سے زندہ رہے گا، اور تاریخ بتاتی ہے لوتھر کھڑا ہو گیا۔ لوتھر پھر گھٹنوں کے بل نہیں گیا، پھر وہ پیدل چل کے گیا جیسے میں اور آپ چلتے ہیں، اور کہا کیسا گناہ اور کیسا اقرار، راست باز ایمان سے زندہ رہے گا۔ اس کی مخالفت کی گئی، اس کو چرچ سے خارج کر دیا گیا، اس کو بلی کے نام سے پکارا گیا، اس پہ اس کی موت کے لیے اشتہار لگا دیے گئے۔ ایک ایسا شخص جس نے یہ ریفارمیشن جو ہے، آج ہم جہاں پہ بیٹھے خوشی کے ساتھ آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں۔ بائبل لوگوں کے پاس نہیں تھی، صرف علماء کے پاس، لاطینی میں، عبرانی میں، یونانی میں، عام لوگ تو پڑھ نہیں سکتے۔ فادر صاحب، بشپ صاحب جو کچھ بھی بتاتے ہیں، that's the whole thing, is right or wrong, what you're reading, I don't understand, you don't understand, what is what who knows؟ تو اس نے یہ کہا کہ اس کا ترجمہ جو ہے یہ جرمن میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ جرمن تھا۔ اس نے ترجمہ شروع کیا، اس کی مخالفت کی، اس کو خارج کر دیا گیا جہاں وہ پڑھاتا تھا۔ ہر کچھ لوگ ایسے پہلے ہی ستائے ہوئے تھے چرچ کے، چرچ نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے اس لحاظ سے جنہوں نے بائبل کو ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے یا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں تو یہ رنگین ہے خون سے۔ It's not a pretty picture of that. I don't want to teach you that. میں چاہتا ہوں کہ ہم روشنی پہ جاؤں۔ روشنی ہے۔ لوتھر کھڑا ہوا، لوتھر نے 28 سال تک جب وہ ریفارمیشن کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا، مخالفت کی انتہا ہو گئی، اور وہ لکھتا ہے ایک جگہ پہ، وہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے شاید یہ سب کچھ رائے گا، شاید مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اسے یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے I have been baptized in the name of Jesus Christ, Father, Son and the Holy Ghost. I'm not going to do that. He didn't. اور پھر کیا ہے؟ چھاپا خانہ آیا، آپ جانتے ہیں ولیو ٹھنڈر، یہ انگلینڈ کا تھا، اس نے کہا کہ انگلش میں ٹرانسلیشن کرے، بادشاہ کو پتہ لگا، چرچ کو پتہ لگا، انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، وہ بھاگ کو جرمنی چلا گیا کیونکہ چھاپا خانہ وہاں پہ زیادہ نکل رہا ہے۔ آخر پکڑا گیا اس شخص کو جو اس بائبل کا ترجمہ انگلش میں کرنا چاہتا تھا، چوک میں زندہ جلا دیا گیا تھا سب کے سامنے۔ اس کی غلطی کیا تھی کہ وہ بائبل کا ٹرانسلیشن انگلش میں کر رہا ہے تاکہ عام لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ دیکھیے ہمارے گھروں میں بائبلیں 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، میں نہیں جانتا، ہمیں اس بائبل کی قدر نہیں ہے۔ آپ مجھے جو مرضی کہیں، یہ سچی بات ہے۔ We don't read Bible. We don't have a time for reading the Bible. دیکھیے صاحب، زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ آپ کا نہیں، ایسا نہیں ہے یوں نے کہہ دیا، جس نے دیا اس نے دیا۔ اگر اس نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے تو وہ دے بھی سکتا ہے۔ یہ آپ کو مفت گفٹ دیا گیا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، آپ کے ساتھ کلیسیا میں شامل ہوتے ہوئے اس زندگی کی قدر کیجیے۔
یہ ضروری ہے. اور یہ جو لوتھر تھا اس نے اپنی زندگی اس پہ لگا دی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے ترجمہ کیا, چھاپا خانہ آ گیا, چھپ گیا. لوگ جو میری طرح اور آپ کی طرح فیکٹریوں میں کام کرتے تھے انہوں نے وہ خریدا, چھوٹا بکلٹ اپنی جیب میں ڈال لیا کہ کوئی دیکھ ہی رہا, چھپ چھپا کے جہاں موقع ملا لکھا کرو. انہوں نے پڑھنا شروع کیا, لوگوں میں روشنی آنی شروع ہو گئی, لوگ اس کے ساتھ اور مل گئے. اس طریقہ سے جرمن, یورپ, انگلینڈ, تمام دنیا میں آج کیا ہے, پوری دنیا آزاد ہے. ورنہ کیا تھا, ہم بھی گھٹنوں کے بعد وہی اقرار کرتے رہے تھے جو کہ کیتھولسزم میں پڑھایا جاتا ہے. دیکھیے صاحب, یہ بائبل مقدس, یہ رومیوں کا خط چلا کر ہمیں یہ کہتا ہے, دیکھیے اس کی قدر کیجیے, یہ ضروری ہے. اور وہ کیا کہتا ہے, ہم نے کیا پڑھا یہ صاحب, میرا کلام بارش کی طرح ہے, یہ زندگی کو سراب کرتا ہے, اس سے پھل نکلتا ہے, درخت. کیا ہم میں ہے یہ بات؟ Do not play with the word of God, please. کیونکہ خدا کا کلام, ہم کہتے ہیں زندہ خدا کا کلام ہے, یہ زندگی بخشتا ہے. ایک زندگی ہے دنیوی طور پہ ہم گزار ہیں, ایک زندگی ہے کہ روحانی زندگی ہے. وہ یہ ہے جب خدا یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی کا آخر کار بن جاتا ہے. ایک اور شخص ہے, یہ رومیوں کے خط کی میں آپ کو ضرورت بتاتا ہوں, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. ایسا ون شخص, ایک اور شخص ہے جو دنیا میں بڑا مشہور گزرا ہے, آپ نے سینٹ اگسٹین کا نام سنا. سینٹ اگسٹین ایک ایسا شخص ہے 4 صدی میں پیدا ہوا. اس کی ماں مسیحی تھی, باپ جو تھا وہ پیگن تھا, گریک تھا. ماں چاہتی تھی کہ بیٹا جو ہے وہ مسیحی رہے یا مسیحی بنے. باپ چاہتا تھا یہ اچھی تعلیم کرے, امیر ترین شخص بنے. It doesn't matter what it does. اگسٹین نے ایسا کیا, تعلیم حاصل, پروفیسر, لا مولانا چلا, رام چلا, یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کیا. اور یہ شخص مسیحت کو چھوڑ چکا ہے, لیکن اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس وقت کی فلسفی جو تھی, پلاٹو, کہ جتنے بھی ارسطو, جتنے بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں ان کو جانتا ہے, لیکن وہ بائبل کی طرف رجوع نہیں. اس کی ماں کی دعا ہے, لکھا ہے 25 سال تک اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی تھی اور اس کی دعا سنی گئی. ایک دفعہ ایک جگہ پہ لکھا گیا ہے, اس کی ماں ایک بشپ کے پاس گئی تو کہنے لگی کہ دیکھو یہ میرا بیٹا پڑھ گیا ہے, لکھ گیا ہے, یہ بڑا ہو گیا ہے, لیکن یہ تماشے بازی میں لگا ہوا ہے, اس کو کچھ سمجھاؤ. تو بشپ نے اس کو جواب یہ دیا تھا, یہ ماں جو کہ آنسوؤں کے ساتھ بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے, وہ آنسو کبھی رائے گا نہیں. اگر میرا اور آپ کا بیٹا اور بیٹی خدا کے نزدیک نہیں ہے, یہ آنسو بہانے کی ضرورت ہے میرے بھائی میری بہن, تاکہ وہ آنسو رائے گا نہیں جائے. اگسٹین 35 سال کا تھا جب مسیحی بنا. اس وقت اٹلی کی بہترین ہائی ایلیٹ سوسائٹی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا, وکیلوں کے ساتھ, ججوں کے ساتھ, ہر قسم کی پارٹی کے ساتھ. 14 سال ایک عورت کے ساتھ بے نقاب رہا, اس سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا. ہم اسے کہتے ہیں سینٹ اگسٹین. ہاں 35 سال کے بعد 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے, وکیل کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور بائبل اس نے پڑھنی شروع کر دی تھی. اور پھر جب دوسرا وکیل جو تھا جس کے گھر میں تھا, آپ کہہ لیں یارڈ میں, باغیچے میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے, وہ پانی لینے یا لسی لینے یا چائے لینے کے لیے گیا, ایک کونے میں جا کے دعا کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل گیا. اور اس کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے, اسے آواز آئی, اٹھ, اٹھا اور پڑھ. ایک دفعہ نہیں, 2-3 دفعہ. اب اگسٹین لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا نہ کبھی کوئی کھیل دیکھا تھا, نہ کوئی فکرہ سنا تھا,
اٹھ، اٹھا اور پڑھ. اور بائبل اس کی ٹیبل پہ تھی، یہاں پہ بیٹھ ہوئے تھی، کسی نے پڑھنی شروع کر دی. وہ کہتا ہے میرے آنسو بہنے شروع ہو گئے، اور آنسو پوچھتے ہوئے آیا اور اس نے بائبل اٹھائی اور پڑھا اور لیٹ می ریڈ فار یو واٹ ہی ریڈ. یہ رومیوں کا خط 13واں باب نکالیے گا، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ ان آیات نے سینٹ اگسٹین اس کو بنا دیا. اور وہ شخص جو گمرا تھا، فلاسفر ضرور تھا، انٹیلیجنٹ ضرور تھا، ماسٹر تھا اپنی فلسفے کا، پڑھاتا تھا، امیر تھا، آپ جو بھی کر سکتے ہیں. اس کی کتابیں آج جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو کلاسک کہا جاتا ہے. اس جیسی کتابیں لکھی نہیں گئی. The City of God 24 والیومز ڈاکٹرن پہ، ٹرینٹی پہ، اس کا کنفیشن. اگر کسی کو چاہیے تو میرے پاس ہے، کاپی دے سکتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ایک شخص اتنا انٹیلیجنٹ، اتنا ماہر فلسفی، اتنا گمراہ، اور بائبل مقدس یہ کلام جو ہے تو اس نے پکڑ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور دیکھیے یہ الفاظ رومیوں کا خط اس کا 13واں باب 11ویں آیت. اب وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ سے، نہ نشہ بازی سے، نہ زناکاری سے، نہ شہر پرستی سے، نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی تدبیروں کے لیے، خوشی کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. اور اگسٹین نے یہ الفاظ پڑھنے کے بعد بائبل کو بند کر دیا، واپس اس عورت کے پاس گیا جس کے ساتھ ہو رہا تھا. اس کو کہا صبح ہم بیچ پہ جائیں. اس کو بیچ پہ لے گیا اور اس کو کہا کہ اس طرف آپ نے جانا ہے، اس طرف میں نے جانا ہے، ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے، میں مسیحی ہوں، میرا تمہارے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. اور آج کے بعد اگسٹین نہیں ہے، یہ مسیحی اگسٹین. اس کے بعد اس نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا. اور یہ اگسٹین جو فلاسفر تھا، انٹلیکچوئل تھا، رائٹر تھا، ہر قسم کا روپیہ پیسہ اس کے ساتھ، وہ بائبل کو پھینک کے کہہ سکتا مجھے اس کی ضرورت نہیں. اور اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اگسٹین اس کے بعد جب مسیحی بن گیا، روم کو چھوڑ دیا، میلان کو چھوڑ دیا، یونیورسٹی چھوڑ دی، واپس افریقہ میں چلا گیا. آج کل جہاں پہ الجیریا ہے وہاں کا وفا جا کے افریقن ڈائسیس میں جا کے اس کو لوگوں نے بشپ بنا ہو گیا. جیسے ہم بیٹھے ہیں، بیٹھا ہوا تھا، لوگوں نے کہا اچھا اگسٹین ہے، اس کو بشپ بنا. اس نے کہا یار بھائی میں تو کیا بات کر رہا ہوں، اور لوگوں نے اس کو بشپ بنا اور وہ بشپ بنا. ہی واز اے گریٹ بشپ. اس نے تقریباً اور 35 سال تک 86 ایئر اولڈ ہی بن گیا. اور وہ ڈائٹ جب یہ جو باربارین تھے، جب انہوں نے رومی حکومت پہ حملہ کیا تو اس کے شہر کو بھی، اس کو ڈائسس کو تمام چیزیں دی تھی تو بتا تھا. تو اس دن بنا یہ اگسٹین، سینٹ اگسٹین آج کہلاتا ہے. کیوں؟ بائبل کو پڑھو. دو اور نام بتانا کسی کا. یہ جو حوالہ میں نے پڑھا تھا، میں نے کہا تھا کہ 24 وقت ہے، اس پہ غور کیجیے گا. دیکھیے وہ کیا ہے. ایک دفعہ پھر میں جان بوجھ کے لیے آپ کو نام اور کہانیاں بتا رہا ہوں تاکہ آپ جانیں کہ اس خط کی ویلیو کیا ہے، اور یہ خط جو ہے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور جانیں اور پہچانیں اور سیکھیں کہ یہ ہم سے کیا کیا کہتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں دیں ان کو پڑھ کے، انہوں کی آج بھی تاریخ میں قدم موجود ہے. اور یہ 24 آیت میں یہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں
مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے یسوع مسیح میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو گناہ کے اس طرح چکے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا کوپر ولیم۔ یہ ایک ایسا شخص تھا، یہ انگلینڈ کا تھا، یہ 6 برس کا تھا جب اس کی ماں بنی۔ تو ریلیٹیوز جو تھے انہوں نے اس کو پالا، بورڈنگ میں داخل کروا دیا۔ اس کا یتیم خانے ہوتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ بورڈنگ کے یتیم خانوں میں کچھ ولیج بھی ہوتے ہیں۔ میں بورڈنگ اسکول میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں بھی کئی دن مارا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عام تھیں، لیکن اس کی ماں مر گئی، باپ واز نظر آن، تو ہی واز یتیم خانے میں۔ تو 25 سال کا تھا جب اس نے 2 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش تاکہ اپنا آپ کو مار۔ اس کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کیا، جہاں پہ ذہن ٹھیک نہ ہو تو وہ علاج کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر کاٹن، COTTON، وہ کسی کا، تو وہ کہتا ہے کہ مسٹر ولیم کاپر جو تھا